बीबी जी, कहाँ थी आप कल से? मैं इतना परेशान हो रही थी और ये आपकी आंखें क्यों लाल हो रही हैं? उसे हॉल में आता देखकर शीरी भागती हुई उसकी जानिब आई। दोस्त के साथ थी और सर दर्द की वजह से आंखें लाल हो रही हैं। उसने बात बनाई। अच्छा, नाश्ता लाऊं आपके लिए आपके कमरे में? उसने पेशकश की। नहीं, तुम्हारे साहब कहाँ हैं? उसने कहते हुए रुमान जाफरी के बारे में पूछा। वो उनकी बाबत ऐसे ही दरियाफ्त करती थी। जी, वो तो थोड़ी देर पहले ही ऑफिस चले गए। मैंने उन्हें बताया भी कि आप रात से घर नहीं आई हैं, मगर उन्होंने कोई तवज्जो ही नहीं दी। उसने कंधे उचकाते हुए बताया, जिस पर वो कुछ न बोली क्योंकि उनका ये रवैया नया नहीं था उसके लिए। ठीक है, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करना। वो बात खत्म करके उसे ताकीद करती हुई ऊपर की जानिब बढ़ गई, जबकि उसने इस बात में सर हिला दिया। अपने कमरे में आने के बाद उसने अलमारी से कपड़े निकाले और सीधा बाथरूम का वो सफ़ेद दरवाज़ा धकेलते हुए अंदर चली गई, जिस पर उसने बहुत खूबसूरत सी तितली पेंट कर रखी थी। काफ़ी देर बाद वो बाथरूम से बाहर आई तो मुकम्मल स्याह रंग के सादे से शिफॉन की सूट में मलबूस थी, जबकि गीले बालों पर सफ़ेद तौलिया लिपटा हुआ था। वो यूं ही आकर बेड पर बैठी और थोड़ी देर बाद ऐसे ही बेतरतीब से लेटकर न जाने किन सोचों में गुम हो गई। शाम के वक़्त जब कमरे में पड़े-पड़े उसका दिल ऊब गया तो मुकम्मल स्याह सूट पर शिफॉन का सुर्ख़ दुपट्टा दाएँ कंधे पर लटकाए बाल पुश्त पर खुले छोड़कर वो दिल का बोझ हल्का करने स्टडी रूम में आई, जहाँ आने के बाद सबसे पहले वो उस स्याह पियानो के नज़दीक आकर रुकी, जो उसे उसके महबूब की जानिब से पहला तोहफ़ा मिला था। वो कुछ कुछ देर यूं ही खड़ी उस पर कोई धुन बजाती रही। फिर एक मखसूस जगह पर छुपाई अपनी डायरी लेकर वो राइटिंग टेबल पर आ बैठी, जिसके बाद तेजी से कलम कागज पर चलाते हुए उसे वक्त का कुछ होश नहीं रहा, जबकि इस बीच कई आंसुओं ने भी उसकी आंखों से निकलकर उसका दर्द दिल पढ़ने के लिए डायरी में तांका झांकी जारी रखी। होश तो उसे तब आया जब घर की डोर बेल बजी, जो कि यकीनन रोमान जाफरी के वापस लौटने की खबर दे रही थी। वो इस वक्त उनसे बात करने के बिल्कुल मूड में नहीं थी, लिहाजा डायरी वापस अपनी मखसूस जगह पर रख कर वो स्टडी रूम से निकलकर दोबारा अपने कमरे में चली गई। सुबह नाज़नीन को घर छोड़ने के बाद मैं भी वापस अपने घर आ गया, लेकिन क्योंकि उसने मुझे मिलने से मना किया था, इसीलिए सिर्फ कॉल करता रहा, जो कि उसने पूरा दिन रिसीव नहीं की। और बिलाखिर रात में बहुत मैसेजेस और रिक्वेस्ट के बाद कहीं जाकर उसने फ़ोन उठाया। शुक्र है तुमने फ़ोन तो उठाया। कॉल रिसीव होते ही आफ़ताब ने शुक्र की सांस ली। मना किया था ना मैंने कि जब तक मैं ना कहूँ मुझसे राब्ता मत करना। वो बेड पर बैठते हुए सपाट अंदाज में बोली। मिलने से मना किया था तुमने, फ़ोन करने से नहीं। वो दाएं हाथ से मोबाइल कान पर लगाए बायां हाथ पैंट की जेब में डाले अपने घर के में बने स्विमिंग पूल के किनारे टहल रहा था। क्यों फ़ोन किया है तुमने? उसने बेतुका सवाल किया। तुमसे बात करने के लिए। सुबह तो तुमने गुस्से में ढंग से कोई बात की ही नहीं। अब तो सुन लो मुझे। उसने वजह बताते हुए इल्तिजा की। क्या सुनूं आफ़ताब? अब कहने सुनने के लिए कुछ बचा है क्या? वो ताज्जुब से बोली। यार, मैंने कहा तो है कि गलती हो गई मुझसे। आई एम सॉरी। उसने फिर वही बात दोहराई। गलती हो गई? तुम्हें पता भी है कि जिसे तुम गलती कह रहे हो वो गुनाह है? वो दुख और हैरानी से बोली। हाँ, पता है, जिस पर मैं अब शर्मिंदा होकर माफ़ी मांगना चाहता हूँ। उसने एतराफ़ किया। तुम्हारे शर्मिंदा होने से मेरी वो इज़्ज़त वापस नहीं आ जाएगी, जो कल रात तुमने नशे में तार-तार कर दी है। वो गम और गुस्से से रोने लगी। तुम फिर वही बात कर रही हो। ठीक है, नशे की हालत में नहीं रख सका मैं खुद पर काबू, लेकिन अब सॉरी कहकर सब सेटल करने की कोशिश तो कर रहा हूँ। और अगर अगर कल तुम अचानक मुझे ना बुलाती तो शायद ये सब ना होता। लेकिन अब जबकि सब कुछ हो चुका है, तो मैं बजाय पीछे हटने के एक्सक्यूज़ कर तो रहा हूँ। उसने अपनी बात पर जोर दिया। मुझे कोई एक्सक्यूज़ नहीं चाहिए। अब कल के कल ही मुझसे निकाह करो। वरना वरना मैं खुद को आग लगाकर खुदकुशी कर लूँगी।
اس نے ہاتھ کی پشت سے آنسو صاف کرتے ہوئے دو ٹوک بات کی۔ پاگل مت بنو نازنین، خبردار جو تم نے کوئی الٹی سیدھی حرکت کی، کل نکاح ممکن نہیں ہے، لیکن میں مام ڈیڈ کو جلد بھیجنے والا ہوں تمہارے گھر، تھوڑا انتظار کر لو۔ آفتاب نے اسے باز رہنے کی تاکید کرتے ہوئے سمجھایا۔ بس مجھے اور کوئی بات نہیں کرنی، اب یا تو میری ڈولی اٹھے گی یا پھر میت، اس نے کہہ کر غصے میں لائن ڈسکنیکٹ کر دی اور موبائل بیڈ پر پھینک کر دونوں ہاتھوں سے سر تھام لیا، جبکہ وہ دوسری جانب ہیلو ہیلو کرتا رہ گیا۔ اس نے موبائل کان سے ہٹا کر دوبارہ نمبر ڈائل کیا تو معلوم ہوا کہ نازنین نے فون آف کر دیا ہے، جس پر وہ موبائل کان سے ہٹاتے ہوئے لب بھینچ کر رہ گیا، اس بات سے بے خبر کہ کل واقعی میت اٹھنے والی ہے۔ مجھے پتا تھا کہ نازنین مجھ سے سخت ناراض ہے، اور یہ ناراضگی تبھی دور ہوگی جب موم ڈیڈ شادی کی بات کرنے اس کے گھر جائیں گے، لہٰذا اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کرنے کی بجائے میں نے موم ڈیڈ کو منانے کا ارادہ کیا۔ بالآخر ایک ہفتے کی طویل منت سماجت، دھمکیوں اور ناراضگی کے بعد کہیں جا کر وہ لوگ مانے، کیونکہ ڈیڈ اپنے کسی بزنس پارٹنر کی بیٹی سے میری شادی کرنا چاہ رہے تھے۔ اس ایک ہفتے میں نازنین سے یہ سوچ کر میں نے کوئی رابطہ نہیں کیا کہ اچانک ہی موم ڈیڈ کو بھیج کر اسے سرپرائز دوں گا، لیکن جس روز موم اور ڈیڈ نازنین کے گھر جانے والے تھے، اسی دن ہمارے گھر پولیس آ گئی اور انہوں نے بتایا کہ میں نے نازنین کا ریپ کیا ہے، جس کی وجہ سے اس نے خودکشی کر لی ہے۔ اسی لیے اس کے فادر نے میرے خلاف کیس درج کروایا ہے اور اسی جرم میں مجھے گرفتار کیا جاتا ہے۔ یہ سن کر تو میرے پیروں تلے زمین نکل گئی کہ نازنین نے خودکشی کر لی ہے، مجھے یقین ہی نہیں آیا۔ پھر مجھے گرفتار کر لیا گیا اور کورٹ کچہری کا چکر شروع ہوا، مگر میرا دل نہیں مان رہا تھا کہ نازنین اس وجہ سے خودکشی کی ہے۔ مجھے شک گزرا کہ کہیں رومان جعفری نے تو اسے قتل نہیں کیا، لیکن یہ صرف شک تھا، میرے پاس کوئی پختہ ثبوت نہیں تھا، مگر میں نے پھر بھی غصے میں اس پر الزام لگا دیا، جسے میں بس یہاں تک ثابت کر پایا کہ نازنین اس کی سگی بیٹی نہیں ہے۔ آگے نہ میں کورٹ میں یہ ثابت کر پایا کہ نازنین کا قتل اس نے کیا ہے، اور نہ وہ یہ ثابت کر سکا کہ نازنین نے میرے ریپ کی وجہ سے خودکشی کی ہے۔ یوں جج نے ہم دونوں کو ثبوت لانے کی وارننگ دے کر کیس پینڈنگ میں ڈال دیا، جو کہ آج تک ہے۔ ساری داستان سنانے کے بعد اب جا کر آفتاب خاموش ہوا، جبکہ شجاع دم سادھے کھڑا بے یقینی کی کیفیت میں ان سب پر یقین کرنے کی کوشش کر رہا تھا جو ابھی ابھی اس نے آفتاب کی زبانی سنا تھا۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس تصویر کا دوسرا رخ یہ ہوگا۔ میں نے پوری کوشش کی، بڑے سے بڑے وکیل ہائر کر لیے، مگر رومان جعفری کو مجرم نہیں ثابت کر سکا، اور تبھی اب 5 سال بعد اچانک تم مجھے مل گئے اور اس گھر تک لے آئے۔ یہاں آنے کے بعد میں کافی چونک گیا، اور مزید حیرانی تب ہوئی جب تمہارے منہ سے وہ روح کا ذکر سنا، مگر میں تم پر کچھ ظاہر نہیں کر سکتا تھا، اسی لیے نارمل ہی رہا۔ پھر جو کچھ عجیب و غریب باتیں ہوئیں، انہوں نے مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا کہ کیا واقعی نازنین کی روح یہاں بھٹک رہی ہے، اور ساتھ ہی مجھے خیال آیا کہ نازنین اپنی ہر بات ڈائری میں لکھتی تھی، اسی لیے اس نے لازمی رومان جعفری کے متعلق بھی ڈائری میں کچھ نہ کچھ لکھا ہوگا جو کہ ثبوت کے طور پر کام آ سکتا ہے۔ اسی لیے پھر میں نے فیصلہ کیا کہ تم سے چھپ کر یہاں ڈائری ڈھونڈنے کی کوشش کروں گا، مگر میں کامیاب نہیں ہوا۔ ابھی بھی میں وہی ڈائری ڈھونڈ رہا تھا کہ لائٹ چلی گئی اور میں نے نازنین کو دیکھا۔ تم ٹھیک کہہ رہے تھے شجاع، وہ واقعی یہاں ہے۔ اس نے اب اپنی بے چینی کی وجہ بتائی، جبکہ شجاع کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا بولے۔ اب میں نے کچھ اور سوچا ہے، اب ہم کسی عامل سے رابطہ کر کے نازنین کی روح سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اسی سے پوچھتے ہیں کہ دراصل ہوا کیا تھا۔ آفتاب نے اپنا ارادہ بتایا، جبکہ شجاع دل ہی دل میں سر پیٹ کر رہ گیا۔ دیکھو آفتاب، اتنے جذباتی مت ہو، پہلے تو تم مجھے ذرا یہ سب سمجھنے کے لیے تھوڑا وقت دو، کیونکہ اچانک اتنے سارے انکشافات کے بعد میرا تو دماغ گھوم گیا ہے۔ اب شجاع اپنے حواس قابو کرتے ہوئے گویا ہوا۔ ٹھیک ہے، تم سوچنے سمجھنے کے لیے وقت لے لو، لیکن میرا یقین کرو شجاع
کہ جو کچھ میں نے تمہیں بتایا ہے وہ سب سچ ہے، اور اب نازنین کو انصاف دلانے کے لیے مجھے تمہاری مدد کی بہت ضرورت ہے۔ اس نے ایک آس سے کہتے ہوئے اس کے کندھوں کو تھاما، جبکہ وہ محض اس بات میں سر ہلا کر رہ گیا۔ یا اللہ، میرے دماغ کی رگیں پھٹ جائیں گی یا پھر میں پاگل ہو جاؤں گا۔ ساری بات سن کر کامی نے سر دونوں ہاتھوں میں گراتے ہوئے اپنے بال نوچے۔ تینوں اس وقت شجاع کے گھر میں موجود لاؤنج میں رکھے صوفوں پر بیٹھے بات چیت میں مصروف تھے۔ کامی سنگل صوفے پر براجمان تھا، جبکہ شجاع اور صوفیہ ڈبل صوفے پر ایک ساتھ بیٹھے تھے۔ دماغ تو میرا بھی گھوم گیا ہے، رومان جعفری نے کچھ اور بتایا۔ ابھی آفتاب کچھ اور کہانی سنا رہا ہے۔ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آخر دونوں میں سے سچ کون بول رہا ہے۔ صوفیہ بھی الجھ کر بولی، تم دونوں کو تو ابھی میں نے بتائی ہے ساری بات، جبکہ تھوڑی دیر پہلے جب وہاں آفتاب خود مجھے ساری کہانی سنا رہا تھا تب تو میری سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا کہ کیا رد عمل دوں۔ شجاع نے اپنی کیفیت بتائی۔ یار اب تو بس ایک حل کا یکدم کامی سر اٹھاتے ہوئے بولا۔ کیا؟ دونوں نے یک زبان پوچھا۔ کچھ بھی کر کے اس نازنین کی روح کو بلاؤ اور اس سے پوچھو کہ اصل معاملہ کیا ہے، کیونکہ ان دونوں میں سے کس پر یقین کریں یہ تو سمجھ سے باہر ہے۔ اس نے بڑا ہی نادر مشورہ دیا۔ تم سچ میں پاگل ہو چکے ہو کامی، شجاع نے اسے اطلاع دی۔ ایک طریقہ ہے یہ جاننے کا کہ دونوں میں سے سچا کون ہے، یکدم صوفیہ کو خیال آیا۔ وہ کیا؟ شجاع نے تجسس سے پوچھا۔ تم دونوں اپنے طور پر رومان جعفری اور آفتاب کی معلومات اکٹھا کرو اور دیکھو جو کچھ بھی ان لوگوں نے اپنے بارے میں بتایا ہے اس میں اور تم لوگوں کو ملنے والی معلومات میں کس حد تک سملیرٹی ہے۔ اور دوسری بات کہ نازنین کی ڈائری ڈھونڈو کیسی بھی کر کے، اس میں بہت سی باتیں واضح ہو جائیں گی۔ صوفیہ نے تجویز پیش کی۔ اب یہی کرنا پڑے گا، اور جب تک یہ کنفرم نہیں ہو جاتا کہ آفتاب واقعی سچ کہہ رہا ہے اسے ہم اپنے بارے میں بھی کچھ نہیں بتائیں گے۔ شجاع نے تائید کرتے ہوئے مزید بات جوڑی۔ جب آفتاب کی زبانی ہم پر آپ کے بارے میں یہ سارے انکشافات ہو گئے تو پھر ہم نے وہ کام کیا جو ہمیں سب سے پہلے کرنا چاہیے تھا، یعنی آپ کے بارے میں چھان بین، اور ساتھ ہی آپ کا دھیان ہم لوگوں پر سے ہٹانے کے لیے جھوٹ کہہ دیا کہ آفتاب ملک سے باہر ہے، تاکہ آپ زیادہ سر پر سوار نہ ہوں اور ہمیں تھوڑا وقت مل جائے۔ پھر جب ہم نے دونوں کے بارے میں پتہ کرنا شروع کیا تو معلوم ہوا کہ آفتاب نے جو بتایا وہ سب سچ تھا، جیسے کہ دونوں یونی فیلو تھے اور نازنین آپ کی سگی بیٹی نہیں تھی، جبکہ آپ نے تو ہمیں اتنی بڑی بات بتائی ہی نہیں تھی جو واضح کر رہی تھی کہ آپ کی دال میں کچھ کالا ہے۔ لہٰذا ہم نے فیصلہ کیا کہ اب ہم آپ کی ملازمہ شیری کو ڈھونڈیں گے۔ میں بظاہر آفتاب کو بنا کچھ بتائے اس کے ساتھ نازنین کی ڈائری سمیت کوئی اور ثبوت ڈھونڈنے میں لگا رہا، جبکہ ساتھ ہی میں نے اور کامی نے مل کر بڑی مشکل سے اس ملازمہ شیریں کا پتہ لگایا، اور جب اس سے ملے تو پہلے تو وہ کچھ بتانے پر راضی ہی نہیں ہوئی، لیکن جب اس نے آپ کے گھر کے اندرونی حالات بالکل وہی بتائے جو آفتاب بتا چکا تھا، تب ہمیں یقین ہونے لگا کہ آپ نے جھوٹ کہا ہے اور آفتاب سچ بول رہا ہے۔ پھر ہم زاہد صاحب اور اس آبنوس کی صورت پہلے ہی آپ سے ایک چوٹ کھا چکے تھے، اسی لیے اب ہم نے آفتاب کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا اور بالآخر اسے سب سچ بتا دیا۔ شجاع نے آگے کی تفصیل بتائی۔ ہائے! دروازہ کھلتے ہی آفتاب بولا، السلام علیکم، آؤ اندر۔ شجاع سلام کرتے ہوئے کنارے پر ہوا۔ وعلیکم السلام، وہ شرمندگی سے جواب دیتا اندر آ گیا، جبکہ شجاع نے دروازہ بند کیا۔ خیریت؟ اچانک کیوں بلایا تم نے مجھے؟ آج دوپہر میں ہی تو ملے تھے ہم باہر، اس نے تعجب سے پوچھا۔ ہاں، ایک بہت ضروری بات کرنی ہے تم سے، آؤ اندر، وہ سنجیدگی سے کہتا اسے لے کر اندر کی جانب بڑھا، جبکہ آفتاب کو لگا کہ اسے نازنین والے معاملے پر شاید کوئی بات چیت کرنی ہے، اسی لیے خاموشی سے چل پڑا۔ تم اسٹڈی روم میں جاؤ، میں بھی وہیں آ رہا ہوں، شجاع نے ہال میں رک کر کہا، جس پر وہ اس بات میں سر ہلا کر روم کی جانب بڑھ گیا، جبکہ وہ وہیں کھڑا اسے دیکھتا رہا، کیونکہ اسے جان بوجھ کر اسے پہلے وہاں بھیجا تھا۔ آفتاب دروازہ دھکیلتے ہوئے روم میں داخل ہوا تو اسے پیانو کے پاس
سیاہ شیفون کی فراک چوڑی دار پاجامے کے ساتھ پہنے، آدھے بالوں میں کیچر لگا کر، باقی بال پشت پر کھلے چھوڑے، اپنے گرد کتھئی شال لپیٹ کر ایک لڑکی کھڑی ہوئی نظر آئی، جس کا رخ پیانو کی جانب اور پشت آفتاب کی طرف تھی، جبکہ اس نے دونوں بازو سینے پر باندھ رکھے تھے۔ کون؟ وہ پوچھتا ہوا چند قدم آگے آیا، اس کی آواز پر وہ چونک کر پلٹی تو آفتاب اسے دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ نازنین؟ وہ بے یقینی سے بولا، جبکہ وہ خاموش رہی۔ نازنین، تم یہاں؟ وہ حیرت و خوشی سے کہتا جلدی سے اس کی جانب آیا۔ تم یہاں کیسے نازنین؟ تم تو تم تو آفتاب اس کے قریب آ کر اسے بازوؤں سے پکڑنا چاہ رہا تھا، مگر اس کی بات اور نیت ادھوری رہ گئی۔ یہ نازنین نہیں ہے، صوفیہ ہے، میری بیوی، یکدم شجاع ان دونوں کے بیچ میں آتے ہوئے بولا، جس پر آفتاب نے حیرت سے پہلے اپنے سامنے کھڑے شجاع کی طرف دیکھا اور پھر اس کے عقب میں نظر آتی اس لڑکی کو جو ہو بہو نازنین لگ رہی تھی۔ اسی اثنا میں کامی بھی روم میں داخل ہو چکا تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ حیرت و ناسمجھی سے بولا۔ اور صرف یہی نہیں، اب تک جو کچھ بھی ہو چکا ہے اور ہونے والا ہے، ان سب کے بارے میں بتانے کے لیے ہی ہم نے تمہیں یہاں بلایا ہے۔ اس روز تم نے مجھ پر کچھ انکشافات کیے تھے اور آج حیران ہونے کی باری تمہاری ہے۔ وہ سنجیدگی سے گویا ہوا، جس سے آفتاب مزید الجھنے لگا۔ اور پھر جب آخر میں اس ملازمہ سے بھی ملنے کے بعد ساری بات واضح ہو گئی کہ رومان جعفری نے اب تک ہم سے کئی جگہ جھوٹ کہا ہے، تو ہمیں یقین ہوا کہ تم سچ بول رہے ہو، لہٰذا ہمیں بھی تمہیں سب سچ بتا کر تمہاری مدد کرنی چاہیے۔ اس گھر میں آنے سے لے کر اب تک کی ساری باتیں شجاع نے آفتاب کے گوشے گزار کر دیں، جنہیں وہ دم سادھے سنتا۔ چاروں اب اسٹڈی روم میں موجود صوفوں پر براجمان تھے۔ شجاع اور صوفیہ ایک ڈبل صوفے پر بیٹھے تھے، جبکہ کامی اور آفتاب سنگل صوفوں پر موجود تھے۔ ساری بات سن کر حیرت کے مارے آفتاب کی تو زبان ہی گنگ ہو گئی تھی، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا بولے۔ وہ شخص گھٹیا تو تھا، مگر دولت کی ہوس میں وہ اس حد تک گر جائے گا کہ اتنی الجھی ہوئی اور خطرناک چال بازیاں بھی کرنے لگے گا، یہ نہیں سوچا تھا۔ بالآخر آفتاب نفرت و حیرت سے بولا، ایسے لوگوں سے کسی بھی بات کی امید کی جا سکتی ہے، بس اب ہمیں کچھ بھی کر کے اس بات کا ثبوت ڈھونڈنا ہے کہ نازنین کا قتل بھی انہوں نے ہی کیا ہے۔ شجاع نے رائے دیتے ہوئے کہا۔ ایک بات کہوں؟ تبھی کامی نے مداخلت کی۔ کہو۔ شجاع نے اجازت دی۔ ہو سکتا ہے کہ نازنین جنہیں واقعی خودکشی کی ہو اور ہم لوگ خواہ ان کے قتل کے ثبوت ڈھونڈ رہے ہیں، اس نے اپنا خیال ظاہر کیا۔ نہیں، میرا دل نہیں مانتا، وہ ایسا نہیں کر سکتی۔ اگر اسے خودکشی ہی کرنی ہوتی تو وہ گھر جاتے ہی یہ کام کر لیتی، رات تک کا انتظار کیوں کرتی؟ اور پھر اس نے مجھے نکاح کا بھی کیوں کہا؟ آفتاب نے پرزور نفی کی۔ لیکن آپ نے ہی تو بتایا تھا کہ انہوں نے فون پر آپ کو دھمکی دی تھی کہ اگر آپ نے کل ان سے نکاح نہیں کیا تو وہ خودکشی کر لیں گی، اس نے یاد دلایا۔ ہاں، کہا تھا، مگر مجھے یقین ہے کہ وہ محض دھمکی ہی تھی، وہ اتنا بڑا قدم نہیں اٹھا سکتی۔ اس کے ساتھ ضرور کچھ اور ہوا ہے، اور اگر اس کی ڈائری مل جائے تو شاید اس سے ہماری مدد ہو سکتی ہے۔ اس نے نفی کرتے ہوئے اپنی بات پر زور دیا۔ لیکن آفتاب، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ رومان جعفری نے ہی اس کی ڈائری ضائع کر دی ہو، تبھی تو ہمیں مل نہیں رہی۔ صوفیہ نے پہلی بار گفتگو میں حصہ لیا۔ اس کی زبانی اپنا نام سن کر آفتاب نے بے سختہ اس کی جانب دیکھا۔ 5 سال بعد اسے لگا کہ پھر سے وہی نازنین اس کے سامنے آ گئی ہے، جسے دیکھنے کے لیے وہ ترس گیا تھا اور جس کا آخری دیدار بھی اسے نصیب نہیں ہوا تھا۔ جبکہ شجاع کو آفتاب کا اس طرح سے صوفیہ کو دیکھنا تھوڑا ناگوار گزرا، جس سے کامی بھانپتے ہوئے محظوظ ہوا۔ اس بارے میں تو ہم نے سوچا ہی نہیں آفتاب۔ تبھی شجاع نے اس کا دھیان صوفیہ پر سے ہٹانے کے لیے اس سے متوجہ کیا۔ کس بارے میں؟ اس نے چونک کر ناسمجھی سے پوچھا۔ یہی کہ اگر رومان جعفری نے ہی ڈائری ضائع کر دی ہو تو؟ اس نے صوفیہ کی بات دہرائی۔ نہیں شجاع، نازنین نے ایک بار باتوں باتوں میں مجھے بتایا تھا کہ وہ اپنی ڈائری بہت چھپا کر رکھتی ہے، جسے ڈھونڈنا آسان نہیں ہے، اسی لیے ہم اسے نہیں ڈھونڈ پا رہے۔ آفتاب نے اس خدشے کی تردید کی۔
चलो मान लेते हैं कि हमें डायरी मिल भी जाती है, लेकिन तब भी एक मसला है, सूफिया ने फिर कहा। वो क्या? शुजाउ आफ्ताब ने यकजुबान पूछा। डायरी में तो नाज़नीन ने सारी गुज़श्ता बातें लिखी हुई होंगी ना, जबकि उसकी मौत कैसे हुई, ये भला हमें डायरी से कैसे पता चलेगा? उसने वो सवाल उठाया जिस पर किसी का ध्यान नहीं गया था और अब सब सोच में पड़ गए। हमें डायरी में उसकी मौत की वजह नहीं मिलेगी, मगर ये सब तो पता चल ही जाएगा कि प्रॉपर्टी को लेकर रोमान जाफरी और उसके बीच कुछ तनाज़े चल रहे थे। और सिर्फ इतना ही, अगर हम कोर्ट में साबित कर पाएँ तो कुछ तो बात बन सकती है, क्योंकि प्रॉपर्टी के लिए धोखा और कत्ल अब आम सी बात हो गई है। आफ़ताब ने राह दिखाते हुए हल बताया। ये भी है, सूफिया ने पुरसोच अंदाज में इस बात में सर हिलाया। लेकिन मसला तो अब भी वही है कि आखिर वो डायरी है कहाँ? कामी ने बेजारियत से वही सवाल दोहराया, जिसका जवाब अब तक नहीं मिला था। 2 दिन बाद 2 हफ्ते हो जाएंगे रुमान जाफरी की नज़र में आफ़ताब को दुबई गए हुए, जिसके बाद वो पूछेंगे नहीं कि आफ़ताब अब तक वापस आया या नहीं, और हमें तो अब तक कोई ठोस सबूत भी नहीं मिला है उनके खिलाफ। फिर हम क्या करेंगे? सूफिया ने बेड पर बैठते हुए पूछा। कह देंगे कि अभी तक वापस नहीं आया है वो, क्योंकि अगर उसकी वापसी का बता दिया तो वो उसे डराने पर जोर देंगे। बेड क्राउन से टेक लगाकर बैठे मोबाइल में मसरूफ शुजा ने जवाब दिया। हाँ, यही कहना पड़ेगा, लेकिन फिर भी सोचो शुजा कि आखिर नाज़नीन ने डायरी कहाँ छुपाई होगी? वो कंबल ओढ़ते हुए बोली। उसी घर में कहीं है, लेकिन कहाँ, ये नहीं पता। वैसे स्टडी रूम और नाज़नीन के बेडरूम में होने के चांस ज़्यादा थे, मगर वहाँ भी ढूंढ चुके हैं और कुछ नहीं मिला। उसने अंदाज़ा लगाते हुए कहा। कल फिर ढूंढेंगे हम सब मिलकर, और इस बार एक एक कोना छान मारेंगे। सूफिया ने इरादा किया। कल सिर्फ मैं और कामी जाएंगे वहाँ, तुम घर पर ही रहोगी। उसने गोया इत्तला की। हैं? लेकिन क्यों? वो यकदम हैरान हुई। क्योंकि आफताब भी वहाँ होगा, वो हनूज मोबाइल चलाते हुए बोला। तो एक लफ्जी सवाल आया। तो ये कि देखा नहीं, आज कैसे देख रहा था वो तुम्हें? उसने नज़र उठाकर सूफिया को देखा। वो मुझे नहीं, मेरे चेहरे में नजर आती नाज़नीन को दिख रहा था। उसने तहम्मुल से तस्हीह की। कुछ भी हो, बस तुम नहीं जाओगी। उसने हतमी फैसला सुनाकर बात खत्म करते हुए नजरें फिर मोबाइल पर मरकूज की। क्यों? उसने फिर सवाल किया। क्योंकि मैं मना कर रहा हूँ, वो तुर्की बा तुर्की बोला, जिस पर उसने कोई जवाब नहीं दिया और खामोशी से उसे देखती रही, जो हनूज मोबाइल चलाने में मसरूफ था। तभी किसी शरारती ख्याल के तहत उसकी आंखें चमक उठी और वो सिरक कर उसके करीब हुई। जेलसी हो रही है मेरी जान को? सूफिया ने महसूस होते हुए शरारत से उसका गाल खींचा, जिस पर वो ना चाहते हुए भी हंस पड़ा। अगले दिन ऑफिस से आने के बाद अब शुजा हाउस नंबर 396 पर जाने की तैयारी कर रहा था, जबकि बेड पर बैठी सूफिया गोद में तकिया रखे, ठोड़ी हथेली पर टिकाए हसरत भरी नजरों से उसे देख रही थी। वहाँ जो भी बात हो सब बिल्कुल तफसील से बताना मुझे, सूफिया ने कहा। ठीक है, उसने शीशे के सामने बाल बनाते हुए कहा। और सब जगह अच्छे से ढूंढना, डायरी, खास तौर पर बेडरूम में जो एक शेल्फ बना है ना, वहां पर भी, उसने ताकीद की। ठीक है, उसने ब्रश वापस ड्रेसिंग टेबल पर रखा। मैं भी चलती तो मदद कर देती तुम लोगों की, लेकिन खैर है। वो जहां भर की मिस्कीनियत चेहरे पर सजाए ठंडी आह भर कर बोली, जिस पर घड़ी पहनते हुए शुजा उसे तीखी नजरों से देखने लगा। वो सब समझ रहा था, उसकी अदाकारियां। किचन के कैबिनेट भी चेक कर लेना, और चलो उठो और तैयार हो। वो बोल ही रही थी कि तभी शुजा के कहने पर उसकी बात आधी रह गई। क्यों? वो अनजान बनी। क्योंकि इमोशनल ब्लैकमेलिंग जो करने की कोशिश कर रही हो तुम कब से, अब उठो जल्दी। सिर्फ 5 मिनट है तुम्हारे पास तैयार होने के लिए। उसने फुल आस्तीनों वाली ग्रे टी शर्ट पर ब्लैक स्लीव और जैकेट पहनते हुए कहा। जबकि वो खुशी के मारे बेड से उठकर फौरन उसकी जानिब आई और वो दोनों बाजू उसके गिर्द हमायल करते हुए बेसाख्ता उसका गाल चूम लिया। तुम बहुत अच्छे हो, लव यू, खुश दिली से कहकर जाने लगी कि शुजा ने उसका हाथ पकड़कर उसे वापस अपनी जानिब खींचा। लेकिन एक बात का ख्याल रखना कि आफताब से कोई फालतू बात ना करो।
اس نے نرم لہجے میں سنجیدگی سے تاکید کی۔ فالتو تو کیا، میں بات ہی نہیں کروں گی۔ بس اب میں جاؤں؟ تیار ہونے اس نے بھی یقین دہانی کراتے ہوئے اجازت چاہی، جس پر اس نے اس بات میں سر ہلا کر اسے جانے دیا۔ ارادے کے مطابق یہ لوگ ایک بار پھر ہاؤس نمبر 396 میں موجود ڈائری تلاشنے کی مہم میں مصروف تھے، جو کہ اب تک نہیں ملی تھی۔ پورے گھر کا ایک ایک کونا چھان مارنے کے بعد بالآخر یہ لوگ پھر تھک ہار کر اسٹڈی روم میں اکٹھا ہوئے۔ پورا گھر کا ایک ایک کونا سب دیکھ لیا، مگر ڈائری کہیں نہیں ملی۔ کامی نے تھک کر کمر پر ہاتھ رکھے۔ جتنا میں نے ناظرین کی باتوں سے اندازہ لگایا ہے، اس کے حساب سے ڈائری اسٹڈی روم میں ہی کہیں ہے۔ آفتاب اب بھی اپنی بات پر قائم تھا۔ ارے تو کہاں ہے؟ کتنی بار تو سب جگہ دیکھ چکے ہیں، یہاں تک کہ ایک ایک کتاب ہٹا کر چیک کر لی، کامی چڑ کر بولا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ دیوار کے پیچھے کوئی خفیہ کبرڈ ہو؟ شجاع نے خدشہ ظاہر کیا۔ چیک کرنے میں حرج نہیں ہے، صوفیہ کو خیال پسند آیا، جس کے بعد چاروں کمرے کی دیواریں بجا بجا کر چیک کرنے لگے۔ ٹک ٹک ٹک، کوئی ہے؟ کامی نے دیوار پر دستک دیتے ہوئے کان لگا کر پوچھا، جبکہ وہ تینوں بھی آس پاس ڈھونڈ رہے تھے، مگر نتیجہ صفر ہی رہا۔ بھئی بس بہت ہوا، میں تھک گیا ہوں اب، کامی نے جسے یکدم چڑ کر کہا، اور ٹیک لگانے کے ارادے سے پیانو کے پاس کھڑا ہو گیا، جس کے باعث اس نے ہاتھ بے دھیانی میں پیانو کیز پر ٹکا دیے، اور اگلے ہی لمحے کمرے میں پیانو کی مختلف دھنیں گونجی، جس پر ایک لمحے کے لیے یہ لوگ متوجہ ہوئے اور پھر دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گئے۔ آپ لوگ ڈائری ڈھونڈیں، تب تک میں آپ لوگوں کو پیانو بجا کر سناتا ہوں۔ کامی کو الٹی سیدھی حرکتیں سوچ رہی تھیں، جس پر کسی نے دھیان نہیں دیا۔ وہ پیانو کی جانب گھوم کر اس کی مختلف کیز دباتے ہوئے بڑی ہی بے تکی دھن بجانے لگا، جس سے صرف اسے لطف آ رہا تھا۔ تبھی ایک کی پر آ کے اس کا ہاتھ رک گیا، کیوں وہ دب نہیں رہی تھی۔ اس نے تھوڑا زور دیا، تب بھی کچھ نہیں ہوا، جس سے اسے کافی تعجب ہوا۔ شجاع بھائی، دیکھیں پیانو کی یہ والی کی پریس نہیں ہو رہی، لگتا ہے پیچھے اس کی سٹرنگز میں کچھ پھنس گیا ہے۔ اس نے تشویش کا اظہار کیا۔ کامی، فضول حرکتیں مت کرو، جس کام کے لیے یہاں آئے ہو اس پر دھیان دو۔ شجاع نے اسے نظر انداز کرتے ہوئے ڈپٹا، جبکہ وہ شجاع کی ڈانٹ کو نظر انداز کرتے ہوئے پیانو کی دوسری جانب آیا اور اس کا کور مزید اوپر اٹھا کر جھک کے دیکھنے لگا کہ اندر کیا پھنس رہا ہے، اور اس کے بعد جو اس نے دیکھا اس سے اس کی خوشی و حیرت کی انتہا نہیں رہی۔ شجاع بھائی، وہ خوشی سے چلایا، اب تھپڑ پڑ جائے گا کامی تمہارے گال پر اگر تم نے کوئی فضول بات کی تو۔ وہ دیواریں ٹٹولتے ہوئے چڑ کر بولا۔ ارے شجاع بھائی، یہ دیکھیں، ڈائری مل گئی، اس نے خوشی سے لرزتی ہوئی آواز میں بتایا، جس پر یکدم تینوں نے اس کی جانب دیکھا، جو کہ ہاتھ میں سیاہ ڈائری لیے کھڑا تھا۔ تینوں جلدی سے اس کی جانب آئے، جبکہ آفتاب نے فوراً اس کے ہاتھ سے وہ سیاہ ڈائری لی، جس پر سنہری حروف سے نازنین's ڈائری لکھا ہوا تھا۔ یہ تمہیں کہاں ملی؟ شجاع نے حیرانی سے پوچھا۔ یہاں پیانو کے سٹرنگز میں پھنسی ہوئی تھی، اس نے خوشی سے بتایا۔ مطلب نازنین نے ڈائری پیانو کے اندر چھپا رکھی تھی؟ صوفیہ حیرت سے نتیجے پر پہنچی۔ جلدی سے اسے کھولو آفتاب، شجاع نے اسے ڈائری پکڑے دیکھ کر دھیان دلایا۔ نہیں کھول سکتا، وہ مایوسی سے بولا۔ کیوں؟ تینوں نے یک زبان پوچھا۔ کیونکہ اس پر پاس ورڈ لگا ہوا ہے، اس نے کہتے ہوئے ڈائری ان لوگوں کی جانب گھمائی۔ ڈائری پر ایک کمبینیشن لاک کا لگا ہوا تھا، جس میں 3 نمبروں کو ایک ترتیب سے سیٹ کرنے پر یہ لاک کھل سکتا تھا، اور وہ 3 نمبر کیا تھے یہ کسی کو نہیں معلوم تھا۔ لو، کھودا پہاڑ اور نکلا تالا، کامی نے سر پیٹا۔ تم یاد کرو آفتاب، کیا پتا نازنین نے کبھی تمہیں اس کے پاس ورڈ کے بارے میں کچھ بتایا ہو، شجاع نے اصرار کیا۔ نہیں یار، اس نے مجھے کبھی اس بارے میں کچھ نہیں بتایا، اس نے لا علمی سے کندھے اچکائے۔ تو ایک کام کرتے ہیں نا کہ پھاڑ ڈالتے ہیں اس کے کور کو، کامی نے مشورہ دیا۔ پہلی بات تو یہ کہ اس کا کور بہت موٹا اور مضبوط ہے، جسے ہم پھاڑ یا کاٹ نہیں سکتے،
دوسری بات کہ اگر ہم نے ایسا کرنے کی کوشش کی اور اس نتیجے میں ڈائری کو کوئی نقصان ہو گیا تو ہم اب اپنے آخری سہارے سے بھی جائیں گے۔ آفتاب نے وجہ بتاتے ہوئے یہ تجویز رد کی۔ تو اب کیا کریں؟ وہ ناسمجھی سے بولا، جس پر سبھی سوچ میں پڑ گئے۔ عام طور پر لوگ اپنی ڈیٹ آف برتھ کو ہی اپنا پاس ورڈ رکھتے ہیں، کیا پتہ اس کا پاس ورڈ بھی وہی ہو؟ صوفیہ نے خیال ظاہر کیا۔ تمہیں پتہ ہے آفتاب نازنین کی ڈیٹ آف برتھ؟ شجاع نے پوچھا۔ ہاں، 3 ستمبر، اس نے فوراً بتایا۔ ایک نمبر 3 ہو گیا اور ستمبر 9واں مہینہ ہوتا ہے، تو دوسرا نمبر 9، تیسرا نمبر کیا ہوگا؟ شجاع نے حساب لگاتے ہوئے کہا۔ سن کون سا تھا؟ صوفیہ نے پوچھا۔ وہ تو مجھے نہیں پتا، اس نے لا علمی سے کندھے اچکائے۔ ایک تو یہ لڑکیوں کو اپنی عمر چھپانے کا پتہ نہیں کیا شوق ہوتا ہے کہ پیدائش کا سن بھی نہیں بتاتی ہیں۔ اب دیکھو پھنس گئے نا ہم۔ کامی نے چڑھ کر لڑکیوں کو کوسا، جس پر تینوں اسے گھورنے لگے۔ سوچیں تیسرا نمبر کیا ہوگا؟ انہیں اپنی جانب دیکھتا پا کر اس نے کھسیانہ ہوتے ہوئے بات بدلی۔ نازنین کا لکی نمبر پتہ ہے تمہیں؟ صوفیہ نے دوسرا سوال اٹھایا۔ یاد نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ تبھی صوفیہ کے ذہن میں یکدم ایک جھماکا ہوا اور کچھ یاد آتے ہی وہ صورت کے ساتھ دیوار پر لگی نازنین کی تصویر کے پاس آئی، جس پر تینوں حیرانی اور ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگے، جس نے اب تصویر پر سے سرخ کپڑا ہٹا دیا تھا۔ کیا کر رہی ہو تم صوفیہ؟ شجاع نے پوچھا۔ تیسرا نمبر ہے 6، اس نے تصویر کو دیکھتے ہوئے جواب دیا، جس پر یہ لوگ حیران ہو کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ تمہیں کیسے پتا یہ؟ شجاع پوچھتا ہوا اس کی جانب آیا۔ یہ دیکھو، یہاں اپنا سائن کرنے کے بعد اس نے 3 نمبر لکھے ہوئے ہیں، اور اس دن تصویر کا جائزہ لیتے ہوئے دیکھا تھا میں نے یہ۔ صوفیہ نے شہادت کی انگلی سے پینٹنگ میں نیچے کی طرف بائیں جانب کے بالکل کونے میں اشارہ کیا، جہاں بہت باریک سا 396 لکھا ہوا تھا، جو بہت غور کرنے پر نظر آیا۔ او ہاں، یاد آیا، اس کا لکی نمبر 6 ہی تو تھا۔ تبھی آفتاب بھی بولا۔ اس کا مطلب اس کا پاس ورڈ 396 ہے، شجاع کہتا ہوا صوفیہ کے ہمراہ واپس ان کی جانب آیا، اور اگلے ہی پل اس نے ان تینوں نمبروں کو ڈائری پر کمبائن کرنا شروع کیا۔ پہلے اس نے انگوٹھے سے نمبروں کی پہلی رنگ گھماتے ہوئے اسے 3 پر لا کر روکا، پھر وہ دوسری رنگ کو 9 پر لایا اور سب سے آخری رنگ کو گھما کر 6 پر سیٹ کرنے کے بعد اس نے لاک کے بٹن پر ہاتھ رکھا، جو کہ پاس ورڈ صحیح ہونے کی صورت میں دبانے سے کھل جانا تھا۔ اسے دبانے سے قبل اس نے ایک نظر ان لوگوں کی جانب دیکھا جو تیزی سے دھڑکتے دلوں کے ساتھ ڈائری پر نظریں مرکوز کیے کھڑے تھے، اور پھر اس نے بٹن دبایا، جس کے بعد لاک کھل گیا اور یکدم سب کے چہروں پر خوشی امڑ آئی۔ شکر ہے، تینوں بے ساختہ بولے۔ یہ لوگ اب ہال میں موجود صوفوں پر براجمان تھے، اور ایک ڈبل صوفے پر شجاع و صوفیہ تھے، جبکہ آفتاب اور کامی سنگل صوفوں پر تھے، اور ڈائری صوفیہ کے ہاتھ میں تھی جسے وہ پڑھ کر سنانے والی تھی۔ جہاں پر لکھائی ختم ہو رہی ہے اس سے تھوڑا پہلے سے پڑھو صوفیہ، شجاع نے ہدایت دی، جس پر اس نے اس بات میں سر ہلا کر صفحات پلٹے، اور پھر مطلوبہ صفحے پر پہنچ کر اس نے خشک ہوتے لبوں پر زبان پھیری اور گویا ہوئی۔